Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के इख्तलाफात बरकरार, क्या अपोजिशन अलायंस बन पाएगा? गैर कानूनी अफगान महाजरीन 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें, उसके बाद कार्रवाई होगी। एंड इंटरनेशनल विमेंस डे, पाकिस्तानी ख़वातीन आज कहाँ खड़ी हैं? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। पीटीआई के पास यूँ लगता है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ज़रिए तहरीक चलाने के अलावा एट द मोमेंट कोई और ऑप्शन नहीं है। चाहे मीडिया में रेलेवेंट रहना हो या पॉलिटिक्स में, अपने सारे कार्ड्स ही वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। उनकी अब वाहिद उम्मीद अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या पे करेगी पीटीआई? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीटीआई एक अलग अपनी एंटिटी रखती है। एक ऐसी जमात है जो बहुत मकबूल भी है, नैरेटिव बिल्डिंग की मास्टर है और उस नैरेटिव को सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह हैमर करना भी जानती है। सो एक बड़ी डिफरेंट तरह की फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन मौजूद है अब उनके अंदर कि ये सब इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ में एक एडिड बोनस तो हो सकती हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये नहीं है। यही बात मुख्तलिफ अल्फाज में JUIF भी कह रही है, शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं, और एग्जैक्ट वर्ड्स तो उनके ये थे शाहिद खाकान अब्बासी के कि पीटीआई को अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करना होगा। एंड सो फार पीटीआई इस मामले पे ना तो JUIF को कोई सेटिस्फाई कर पाई है, ना ही बाकी जमातों को। अब सवाल ये है कि जो बाकी की जमातें हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप का कम से कम 4 दहाइयों से हिस्सा हैं। पीटीआई के मुकाबले में बहुत मैच्योर अप्रोच रखती हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के करीब और डेमोक्रेसी का टेस्ट सब कुछ देख रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि पीटीआई क्या इन जमातों के इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएगी या नहीं उठाएगी, और अगर नहीं उठाती तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? जो पीटीआई केपी के सदर हैं जुनैद अकबर, वो ख़ुद कह रहे हैं कि उनके और मौलाना के दरमियान फ़ासले इतने ज़्यादा हैं कि करीब आने में वक्त लगेगा। ईद के बाद जो दोबारा एहतजाज पे जाने का प्रोग्राम है, उस पे बानी पीटीआई ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाएं। इरादा तो यही है, ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज में हमारे साथ शरीक हों। अगर मौलाना शरीक हो गए तो बहुत खुशी होगी, अगर ना आए तो हम अपने वर्कर्स पर इन्हसार करेंगे, विच मीन्स बैक टू स्क्वायर वन। जुनैद अकबर ने यह भी कहा कि हमने मौलाना पे कोई एहसान नहीं करना, ना उन्होंने हम पे करना है, और तहरीक के बेसिक नेटवर्क क्या होगा, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, इस पे इमरान खान ही हतमी फ़ैसला करेंगे। नाउ दिस इज़ द डेडलॉक कि हतमी फ़ैसला पीटीआई में इमरान खान करते हैं, और एक दिन में कई दफ़ा वो ये भी कह देते हैं कि कल से मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। सो ग्रैंड अलायंस का जो स्टेटस है वो अभी तक क्लियर नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि JUI और पीटीआई इनके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है, फजलुर रहमान साहब ये भी सोच रहे होंगे कि पीटीआई हमारी ओपोनेंट है, हम अपने ओपोनेंट के सामने हर चीज़ ट्रे में रख के कैसे पेश कर दें, या किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा कैसे बन जाएं जिसकी अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है वो पीटीआई होगी। ये सारी क्वेश्चंस हैं। इसको पीटीआई कैसे देख रही है, क्या सोच रही है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मेहर बानो कुरैशी मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई की। थैंक यू सो मच मेहर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि बाकी मामला तो चल ही रहे थे, अब आपकी लीडरशिप को JIT के आगे भी बुलाया गया है, एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स जो हैं वो उसमें बेसिक रीज़न है, उसकी वजह से बुलाया गया है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक इट्स अ सिंपल केस ऑफ, मेरे ख्याल में FIA को खुद जो है जिस मीडियम को या जिस प्लेटफॉर्म को वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, उसकी एक बेसिक जो रूडिमेंट्री नॉलेज होती है नहीं है कि वो किस तरह काम करता है, ऑपरेट करता है। सोशल मीडिया या X ये ऐसा एक टूल है जिसको कोई एक फर्द या कोई एक ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता है। शायद फ्री विल का कॉन्सेप्ट इनको समझ नहीं आ रहा, शायद जो एक डेमोक्रेसी का ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, बिकॉज सच प्लेटफॉर्म्स इन्होंने रेवोल्यूशनाइज क्यों की कम्युनिकेशंस, और व्हाई डिड दे बिकम सो पॉपुलर? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आवाजें बंद नहीं की जा सकती, यहाँ पे कर्टेल नहीं किया जा सकता, सेंसर नहीं किया जा सकता, बैन के बावजूद भी ये चलते हैं और जरियों से। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के रहनुमाओं को बुलाकर और उनको क्वेश्चन करना कि सोशल मीडिया पे किस किस्म के पोस्ट लगाए जा रहे हैं, आई थिंक एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है।
آپ ان سے ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا. اور میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اپنے ٹویٹس کو ڈیفینڈ نہ کر پائے. مگر آپ کسی سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ بے نام اکاؤنٹس جو ہیں یا درجنوں لاتعداد اکاؤنٹس جو ہیں اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میرے خیال میں آپ کو یہ اندازہ بھی ہونا چاہیے ہے اور کھلے دل سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کچھ جذبات جو کہ شاید ناپسندیدہ ہیں اور کچھ حد تک غیر مناسب بھی ہو سکتے ہیں, مگر وہ جذبات ان کو اتنی تقویت مل رہی ہے, ان کو اس میں ہاتھ کیوں ملائی جا رہی ہے, یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور اس پہ غور کرنا ہوگا ریاست کو کہ کہیں پہ کوئی نقص ہے, کہیں پہ کوئی درد ہے کہ جس کو اظہار کر رہے ہیں لوگ اس طرح سے. اب اس درد کو نپٹایا جا سکتا ہے اس کو سن کر, اس کو سمجھ کے, اور جو نقص ہے اس کو درست کر کے, نہ کہ ایک بھاری ہاتھ یا ایک ہتھوڑا لے کے چیزوں کو توڑنے سے. میرے خیال میں پچھلے 1 سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے, پچھلے 1 سال میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ریاست کی ترجیح رہی ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مائٹ کے ساتھ ڈیل کرے, وہ صرف ہیوی ہینڈ کے ساتھ آئے. پھر ہم نے جو ہمیشہ سنا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ماں کبھی سختی بھی کرتی ہے مگر ماں کو یہ پتا ہوتا ہے اپنے بچوں کو سننے کا اور ان کے مرہم کرنے کا. میرے خیال میں اب ہم اس وقت پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں سننا ہوگا بڑا کر کے کہ لوگوں کی کیا شکایات ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ کیوں اتنے دل برداشتہ ہیں, ایک غصہ کیوں پایا جاتا ہے جو سڑکوں پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ گولی چلتی ہے سڑکوں پہ آج, مگر سوشل میڈیا پہ کیا جا سکتا ہے اور اس لیے وہاں پہ کیا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا مہر, تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں ڈسکشن کو. خٹک کی انڈکشن ان دا انٹیریئر منسٹری, آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ فارم 47 مطلب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ حکومت روز یہ ہمیں ثبوت دیتی ہے, آپ کو ثبوت دیتی ہے کہ یہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئے, یہ با اختیار نہیں, یہ بے بس لوگ ہیں. انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم پہ یہ اسے قبول کرتے ہیں اور اس پہ یہ ایکشن لیتے ہیں. اب پرویز خٹک صاحب وہ چرپا کارتوس ہیں کہ جس کو کھڑا کیا گیا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے, تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اسے توڑنے کے لیے اور سیٹیں جیتنے کے لیے. اور it was a miserable failure, وہ تو خود اپنی سیٹ نہیں جیت پائے. That is exactly my point کہ وہ تو بالکل کامیاب نہیں ہو پائے ڈینٹ ڈالنے میں جو شاید سوچا جا رہا تھا. تو اب وہ مشیر لگ کے کیا کر لیں گے, منسٹری میں لگ کے کیا کر لیں گے؟ کیونکہ آئی ایم آسکنگ یو دس بیکاز یو وڈ ہیو اے بیٹر آئیڈیا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ آئے دن اسلام آباد پہ چڑھائی کرتی رہتی ہے اور پرویز خٹک جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں ان کو لگتا ہے کیونکہ خٹک صاحب خود سی ایم کے پی رہ چکے ہیں, وہ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے اور مشینری کو بخوب جانتے ہیں, تو شاید وہ اس کے اندر دخل اندازی کر کے مزید ایک صوبے اور وفاق کے بیچ میں مزید ٹینشنز پیدا کریں گے. میرے خیال میں اگر یہ ان کی سوچ ہے تو یہ ایک خطرناک سوچ ہے. دیکھیے ایک نازک موڑ سے تو ہم گزر رہے ہیں, مگر اس میں وفاق اور صوبوں کی جو ایک رشتہ ہے, میرے خیال میں اس کی ساکھ کو یا اس رشتے کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے ہے. اور یہ جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہی ہوگا. اس سے اس حکومت کی بدنیت سامنے آتی ہے, مگر آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ عوام کا مینڈیٹ کیا ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. انہیں بس ایک ہی چیز کی فکر ہے کہ یہ اپنا اقتدار برقرار کس طرح رکھیں. اب کچھ کے پی ٹڈ ہی خبریں زیادہ آ رہی ہیں. پہلے یہ پرویز خٹک کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, وی ور سرپرائزڈ ایکچولی, میں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے پرسن بات کر رہی ہوں. لیکن اس کے بعد JUIF جس کے ساتھ ہمیں لگا تھا کہ آپ کا الائنس ہو سکتا ہے پاسبلی, اینڈ وی ور ایکچولی تھنکنگ کہ شاید دیر از اے سمرنگ اپوزیشن جو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو, کسی نہ کسی شکل میں وہ سامنے آئے گی. وائی؟ بیکاز مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا پولیٹیکل ویٹ ہے,
PTI का एक अपना पॉलिटिकल वेट है, और जब ये इकट्ठे होंगे तो कोई बहुत बड़ा टफ टाइम और कुछ चीज़ें मनवाने में शायद कामयाब हो सके ये अलायंस। बट कामरान मुर्जा साहब जो JUIF के हैं, उन्होंने तो अब बड़ा खुल के कह दिया है कि हमें तो प्रॉब्लम है विद द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट इज़ देयर इन PTI। उसमें वो दो बातें कर रहे हैं, एक तो जो लीडरशिप स्टाइल है उससे भी उन्हें प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें और साथ साथ आपका एजेंडा ये हो कि हमारे ज़रिए से आपने बानी PTI को रिलीज़ कराना है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो गंडापुर साहब हैं वो तो किसी एजेंडे पे हैं। ये एक दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको कैसे रीड कर रही हैं? जुनैरा, देखिए, जब दो सियासी जमातें जो हैं वो एक तारीखी उनके दरमियान में एक इख्तलाफ रहा है, बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा है, और सियासत हम लोगों की मुख्तलिफ है, तो वो जब एक टेबल पर आने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ नजरियाती, कुछ अमली, और उन सब को तय करने में वक्त लगता है और वक्त लगेगा। मगर इंशाल्लाह मुझे अभी भी पूरी उम्मीद, सिर्फ नहीं यकीन है कि ये सारी जमातें जो हैं, खास तौर पे JUIF, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ जरूर मिलाएगी और आइन की खातिर, कानून की खातिर और जमहूरियत की खातिर एक ये मुयस्सर प्लेटफॉर्म बनेगा। और ये कोलिशन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इन चीजों में वक्त लगता है, देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज। डेफिनेटली हम हमारी तरफ से भी कोशिशें हैं, JUIF के अंदर भी लोग संजीदा तौर पे कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिशें जरूर कामयाब होंगी। बट यू वुड एग्री कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि डेकेड्स से पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ में चल रहे हैं इन अ वेरी मैच्योर वे, जितना वो डायनामिक्स को समझते हैं शायद आप और मैं भी ना समझते हों, क्या वो इस सारे मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बड़ी संजीदा कैंपेन चलाने को तैयार होंगे? दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, उनके साथ भी तो बैगेज है ना, बिकॉज उनको भी समझा जाता है इस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत करीब हैं। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग दिस। नंबर टू, वो आपके रियल टाइम अपोनेंट्स भी हैं इन KP, और अगर आपकी गवर्नमेंट कमज़ोर हुई है या PTI इस वक्त कमज़ोर हुई है, वो क्यों चाहेंगे आपको स्ट्रेंथन करना? पाकिस्तान में अलायंसेस की हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। तो सबसे पहले तो PTI कमजोर नहीं हुई है। अगर आप PTI का वोट बैंक देखें, वो इंटैक्ट ही नहीं, वो बढ़ा है। तो जो एक मेट्रिक होता है एक सियासी जमात की कामयाबी को टेस्ट करने का इलेक्शंस में, उसमें तो PTI और मजबूत और ज्यादा ताकतवर हुई है। क्योंकि हम इसको इसी जुमरे में देख रहे हैं कि आगे इलेक्टोरल अलायंस हो या आगे इलेक्शंस हो तो उसमें क्या असर होगा। तो उसके अंदर तो सब जानते हैं कि अगर तो इस मुल्क में जमहूरियत नाफिज होती और जमहूरियत के तकाजे पूरे किए जा रहे होते तो तहरीक इंसाफ आपको सड़कों पे भी अपनी जो ताकत है वो दिखाती। मगर बदकिस्मती से ना यहाँ पे आइन है, ना यहाँ पे अदालतें हैं आपके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, ना यहाँ पे रियासत है कि जो माँ की जैसी है। यहाँ पे रियासत है जो निहत्ते पुरअमन शहरियों पे गोलियां चलाती है, और हम अपने लोगों की जानें कुर्बान नहीं करना चाहते मजीद, क्योंकि आगे इंसाफ के दरवाजे भी बंद हैं हम पर। तो ये टेस्ट नहीं आप कर सकते कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग सड़कों पे आते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये देखना होगा कि 3 साल दिस होने इज को अ आ गए। रियलिटी, यू आर स्पॉट ऑन। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि इसी वजह से तो शायद स्ट्रीट पावर के लिए मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है, शायद, आई एम अज्यूमिंग ओनली। और अगर वो साथ नहीं मिलते तो ये कैसे चलेगा? इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रीट पावर। मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो खतरा पाकिस्तान के आइन को लाहक है, क्यों है खतरा लाहक? क्योंकि आइन हमें दिखाई नहीं दे रहा, इंसाफ का कत्ल हो चुका है। अब इस सिनारियो के अंदर हर सियासी जमात में आपको समझती है वो इसके लिए लड़ेगी, क्योंकि आगे हमारा मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क में सियासत और सियासी जमातों का मुस्तकबिल उस सबसे जुड़ा है। उसके बाद आपने मौलाना की बात की कि बिल्कुल एक बैगेज है, और एक मौलाना साहब की हिस्ट्री है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट का बंदा तस्लीम किया जाता है या उससे क्लोज कांटेक्ट का रिलेशन रहे हैं। मगर आप देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान को जो इस वक्त PDM की जमातें हैं और एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके डिस्कार्ड कर दिया, मौलाना ये बखूब जानते हैं। जहां पर नून लीग जो सिर्फ 17 सीटें जीती थी,
اس کو پھر آپ نے اتنی اور سیٹوں سے نواز دیا کہ حکومت ہی دے دی, تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو یوں محدود کیوں کیا گیا, ان کی طاقت کو کمپلیٹلی ڈیمینش کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دیکھیے رائٹ اس وقت تو اکثر 90% جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ خود ووٹ لے کر نہیں آئے, وہ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. تو اگر ایسے ہی ہونا تھا, اس سیناریو میں جو بندہ انسٹیٹیوشنل تھا ان برنگنگ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس کے بغیر پی ڈی ایم کی موومنٹ ہی نہ بنتی, یہ ایک پیج پہ ایک ٹیبل پہ ہی نہ آتے, اس بندے کو آپ نے مکھی کی طرح باہر نکال دیا. تو ان کو یہ دکھ اور رنج بھی ہے, اور گریوینسز تو شاید ان کے اب بھی ہیں. ان کی جو ان کا جو ایک رشتہ تھا وہ اب نہیں رہا اس طرح سے. تو میرے Alright. خیال میں یہ ایک آئیڈیل مومنٹ ہے اور وقت ہے ان ساری جماعتوں کو اکٹھے آنے کا ایک اصول کی خاطر, کیونکہ کبھی کبھی آپ سبق تبھی سیکھتے ہیں اور آپ اصولوں کے لیے تبھی کھڑے ہوتے ہیں جب آپ خود ڈسے ہوں. Fair Sometimes it's a enough. hard lesson that has آپ to نے be دیکھا a ہوگا hard کہ way. پاک یو ایس ریلیشنز کی ایک نئی ڈائمنشن ہمارے سامنے آئی ہے ایور سنس ٹرمپ ہیز ٹیکن پاور, اور وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ فوکس ایک دفعہ دوبارہ آ گیا ہے. دونوں کا کامن ایجنڈا اس وقت افغانستان دوبارہ بن گیا ہے, وچ مینس اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس دوبارہ بلڈ ہو رہے ہیں. بیچ میں ایک کولڈ اسپاٹ آیا تھا جہاں پہ بہت ارریلیونس فیل ہو رہی تھی پاکستان کی, لیکن ناؤ اٹ سیمس کہ تھنگز آر ڈفرینٹ. کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, جو پی ٹی آئی کو امید تھی کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئے گی تو کچھ نہ کچھ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گی کہ یہاں جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے اس سب کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے, مجھے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ There are two things. Firstly, آپ ہماری جو ریلیشن شپ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ وہ بہت عرصے سے صرف ٹرانزیکشنل رہی ہے. وہ ہمیں اپنا پارٹنرز ان پیس نہیں سمجھتے. وہ اٹس ناٹ اے ریلیشن شپ بٹوین, کسی برابری کا ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ ایک صرف اور صرف ٹرانزیکشنل رشتہ ہے, اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم پر ہی مبنی ہے اور وہیں تک محدود ہے. وہاں سے آگے بڑھتا مجھے اس سیناریو میں نہیں نظر آ رہا. آپ نے دیکھا ایک طرف صدر ٹرمپ ایک دن شکریہ ادا کیا فار اے کاؤنٹر ٹیرر آپ, اور اگلے دن ان کی طرف سے بیان آیا کہ پاکستانیز کی انٹری جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ ہم بین کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت تعلقات ہیں وہ کتنے کمزور ہیں. بے شک ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی حکومت کے اندر جب صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا اس ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے, کہ جس میں انٹیلیجنس ان کی طرف سے دی گئی, ہم نے اس پہ صرف ایکشن لیا اور ایک بندہ پکڑ کے ان کو دے دیا. تو شکریہ بنتا تھا. میرے خیال میں صدر ٹرمپ ایک بڑے ہی از اے ویری کلیور پولیٹیشین, انہوں نے اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا. ہی میڈ اے بگر ایشو آؤٹ آف اٹ دین ہی وڈ ہیو ادروائز, کیونکہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کمزور اور انفیکٹو دکھانا چاہ رہے تھے اور اپنے ایک کامیابی کو نمایاں کرنا چاہ رہے تھے in a joint session, and he did that very well. He played good politics. بیونڈ دیٹ میرے خیال میں اس کا جو پاکستان یو ایس ریلیشنز پہ امپیکٹ ہے وہ نیگلیجبل ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے. Legally will he be able to implement the ban or not? That remains to be seen. میرے خیال میں اس میں بڑی مشکلات آئیں گی. بیکاز جو لاسٹ آرٹیکل لکھا بانی پی ٹی آئی نے ٹائمز میگزین میں, اس کو میں ریفر کر کے کہوں گی کہ جو پاکستان میں ڈیموکریسی کے مسائل ہیں دے آر اے تھریٹ ٹو دا ریجن اینڈ دا لارجر ورلڈ, پیپل ہو بلیو ان دا فیئر اینڈ فری ڈیموکریسی, رائٹ, وچ مینس ہی اپیلڈ ٹو دا آؤٹر ورلڈ ایز ویل کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے آپ اس کا نوٹس لیں. تو اس میں تو سب سے پہلے تو یو ایس ہی آتا ہے نا 100%. اور اگر کاؤنٹر ٹیرر تک جو ریلیشن شپ ہے, تعلقات ہیں, وہ محدود ہیں, اور کاؤنٹر ٹیرر میں ہم امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے, تو اٹ کمز بیک ٹو دیٹ پوائنٹ. اس کے لیے آپ کو ایک مستحکم پاکستان, ایک سٹیبل پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پہ آپ آوازیں بند کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, ڈنڈے کے زور پہ آپ استحکام نہیں لے کے آ سکتے. یہ بلاول بھٹو صاحب بھی نہیں سمجھ رہے. اب ان کو لگتا ہے کہ ڈنڈے والا استحکام ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اٹس ناٹ لاسٹنگ. اینڈ میرے خیال میں the world understands this and sees this as well. And the United States, وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے as things unfold, جو تعلقات ہم چاہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ صدر ٹرمپ کے نیچے, وہ تعلقات اگر ہم ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ قدم لینے ہوں گے, کیونکہ صدر ٹرمپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے
کہ وہ امریکن پرنسپلز اور ویلیو سے اتنا پیچھے ہٹیں، کیونکہ he's made a big play for them. اینڈ وہ جو امریکن گلوری ڈیز کو واپس ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو امریکن American ویلیو dream. ڈیموکریسی جو انہوں نے دنیا میں ایکسپورٹ کی، اس they cannot be seen to be going back on that. They cannot be seen not standing up for that. So it's All a right. very Thank interesting you so scenario. much, Meher. Thank you so much for us. Grand Opposition Alliance basic focus تھا میرا اس ڈسکشن کا, بٹ اٹ سیمس کہ JUIF تو بہت کھل کے بول رہی ہے کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں, کون سی وہ ریزرویشنز ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس الائنس کا بننا, PTI کے ساتھ چلنا مشکل ہے. PTI ایک کوشس ایفرٹ کر رہی ہے ان اے وے کہ جب ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمیں بہت امید ہے, لیکن ساتھ وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ فائنل فیصلہ بانی PTI کا ہی ہوگا, اور اسی سے ایگزیکٹلی باقی جماعتوں کو پرابلم ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ون مین ایشو وہاں پہ چلتا ہے کہ وہ کہہ دیں تو دوسرے دن مذاکرات بریک کر جاتے ہیں, ایک دم سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے چیزوں کا. وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی تحریک کا حصہ بنیں اور پھر ون فائن ڈے ان کو پتہ چلے کہ ان کی PTI کی طرف سے کال آئی ہے کہ اس کو آپ ختم کر دیں. سو یہ ایک انپریڈکٹیبلٹی ہے اباؤٹ PTI جو ریزرویشنز کی شکل میں سامنے ہے مولانا کے ذہن میں بھی, اور ظاہر ہے وہ لوگ بڑے کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیں گے, ایون خاقان عباسی صاحب بھی ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہوں. سو آپشنز PTI کے پاس لمیٹڈ ہیں, دے ڈو ریئلائز دس, بٹ ظاہر ہے پبلکلی وہ ایسا نہیں کہہ سکتے. بریک کی طرف جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے دا افغان کننڈرم. گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے افغان ریفیوجیز کو لے کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کی کہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. جتنی بھی افغان یہاں پہ رہتے ہیں, غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں یا جن کے پاس سٹیزن کارڈ ہے, وہ بھی ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ تب تک وہ والنٹیرلی پاکستان کو چھوڑ دیں, ورنہ اس کے بعد پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے ٹو دا گروئنگ تھریٹ آف ٹیررزم ان پاکستان, اور انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹریز میں آ گیا ہے. 2024 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں 45% اضافہ ہوا ہے, اور TTP سب سے زیادہ خطرناک دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے. اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو جو حملے ہوئے ہیں ان کی میں آپ کو ایگزیکٹ سٹیٹس بتاتی چلوں. تقریباً 2023 میں 517 حملے رپورٹ ہوئے تھے, جو کہ 2024 میں بڑھ کر 1100 ہو گئے. اسی طرح دہشت گرد حملوں کی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 10,081, تقریباً 1100 تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ سال TTP نے 482 حملے کیے تھے, جس میں 558 افراد ہلاک ہوئے تھے, جو 2023 کے مقابلے میں 91% زیادہ ہے. ٹیررسٹ گروپس کو اگر دیکھیں تو 2023 میں کیے گئے جتنے بھی انالیسز ہیں ان کے مطابق تقریباً 116 حملوں کے مقابلے میں 504 2024 میں کیے گئے. یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ ان سب کے تانے بانے جا کے افغانستان سے ملتے ہیں. اس لیے پاکستانی گورنمنٹ اب بڑی پروایکٹیو اپروچ کے ساتھ جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. ریسنٹلی بنو کینٹ پہ جو حملہ ہوا اور وہاں پر دہشت گردوں سے جو اسلحہ برآمد ہوا, اس میں امریکن فورسز جو یہاں ہتھیار چھوڑ کے گئے ہیں وہ اسی طرح کے غیر ملکی جدید ہتھیار تھے. اس سے پہلے اس ایک مہینے کے اندر شمالی وزیرستان, DI خان, KP کے مختلف علاقوں میں جو بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں اس میں بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے جو افغانستان سے لایا گیا تھا. اس میں افغان عبوری حکومت کے بارے میں کچھ رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ وہ یہ جدید اسلحہ دہشت گرد تنظیموں کو فروخت کر رہے ہیں, جس سے ظاہر ہے یہ ایک چیز تھریٹ بن رہی ہے, سنو بال کر رہی ہے, اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے مطابق تقریباً جو غیر ملکی یہاں پہ لوگ ہیں, غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں, جن کو ہم سرو کر رہے ہیں سنس لاسٹ 4 ڈیکیڈز, انہوں نے افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی ہے. یہ سارا جو فنومنا ہے یہاں سے افغانیوں کو بھیجنے کا, پہلے تو ہم پہ بڑی کرٹیسزم آئی تھی اس پہ, لیکن ایونچولی اب دنیا مان رہی ہے کہ شاید یہی حل ہے
کیونکہ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی دیکھیں ہمیشہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ لیگلی بھی آئے ہوں جب کوئی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوتا ہے سب سے پہلے انہی پہ شک کیا جاتا ہے. بہرحال گورنمنٹ نے یہ پالیسی کیوں اپنائی ہے اور یہ کتنی سیریس ہے, اس کے لیے کتنی تیاری ہے, بیکاز اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں, ویزا رجیم ہمارا کیسا ہونا چاہیے وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ موجود ہیں سید محمد علی صاحب. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب فار جوائننگ اس. ابھی گورنمنٹ نے یہ ایک دفعہ پھر جو پالیسی آلریڈی چل رہی تھی ٹوورڈز دا انلیگل افغانس ہیئر اور بھی جو ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ہیں, ایک دفعہ پھر ان کو ڈیڈ لائن دی ہے 31 مارچ کی کہ آپ تب تک والنٹیرلی چلے جائیں ورنہ اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ قانونی طریقے سے خود نکال دے گی. اب جب یہ ڈیسیجن ہوا ہے تو دنیا میں حالات ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یو ایس نے انڈورس کیا 2-3 چیزوں کو, اقوام متحدہ نے انڈورس کیا جس میں نمبر 1 جو امریکن اسلحہ ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, نمبر 2 افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہے اس دہشت گردی میں. کچھ جگہوں پہ تو اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ یہ والا اسلحہ جو ہے جو اسپیشلی نیٹو فورسز کا تھا وہ فروخت بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو بنو کینٹ کا اٹیک ہوا ہے اس میں تو جو میجورٹی آف دا پیپل جن خوارج کو مار دیا گیا ان کے بھی تانے بانے افغانستان سے نکلے. اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہے. اس وقت دنیا بھی پاکستان کی اس پالیسی کو سپورٹ کر رہی ہے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 سپورٹ کرے یا نہ کرے ہمیں تو اپنے انٹرسٹ میں یہ پالیسی فالو کرنی ہے. اینڈ ایز وی ہیو سین کہ اس طریقے سے ڈیپورٹ کرنے پہ پاکستان پہ تو بڑا پریشر آیا تھا لیکن اب خود یو ایس میں یہی کچھ ہو رہا ہے فار پولیٹیکل ریزنز. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ جی میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اگر تینوں لیولز پہ اس بات کو دیکھا جائے تو پہلی بات میں آپ سے بالکل ایگری کرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان کا اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ٹیررزم سے ہے. اور اس ٹیررزم کے جو پچھلے سال 600 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر افغان سرزمین سے ہوئے ہیں یا افغان شہری اس میں براہ راست ملوث پائے گئے ہیں. اس میں افغانستان کے اعلیٰ افسران کے ڈائریکٹ ریلیٹیوز بھی شامل رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ جانتی ہیں کہ ان کے ایک صوبے کے نائب گورنر کے بیٹے جو ہیں وہ براہ راست ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ہلاک ہوئے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو ملٹری اکیڈمی کے ایک کمانڈر ہیں وہ بذات خود ایک دہشت گردی کی کارروائی میں پاکستان کے اندر مارے گئے. تو یہ باتیں اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان در حقیقت شاید ایک ہی حقیقت کی دو کڑیاں ہیں اور وہ ملی بھگت بھی ہے, کمپلیٹ پشت پناہی بھی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے اس سچویشن میں یہ ضروری ہو جاتا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کہ جو انلیگل امیگرینٹس پاکستان کے اندر خصوصاً جو کہ اس طرح کی حملوں کی سہولت کاری ان کو تاکہ وہ اگر واپس بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ لافل ویزا کے ذریعے سے آئیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی سید محمد علی صاحب I will just interject here. اگر وہ واپس بھی آنا چاہیں اور آنے کے بعد بھی ہم تو یہاں جگہ دے دیتے ہیں, ہم تو 4 دہائیوں سے ان لوگوں کو سرو کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین بیسس پہ پیورلی, اور ہم نے تو اپنی ریپوٹیشن بھی ایٹ سٹیک کی کہ دنیا نے ہمیں کزنز کہا طالبان کے ساتھ. پچھلے ٹینیور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ڈبل گیم کرتے رہے ہیں, ہم طالبان کو بھی ہیلپ کرتے رہے ہیں اس لیے ہماری انہوں نے ایڈ بھی روکی. ہمارے پاس بہت بڑا بیگیج ہے, ہم انہیں کیوں واپس آنے دیں گے؟ دیٹ از مائی کویسچن. جی میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جو اگر پاکستان میں کوئی بھی شخص پاکستان میں آنا چاہتا ہے وہ چائنیز ہے, امریکن ہے, افغان ہے, عرب ہے, انڈین ہے, تو اس کے لیے پالیسی تو کنسسٹنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے, آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی, آپ کے ڈاکومنٹس, آپ کے کریڈینشلز رسپانسبل اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو کوئی بھی کنٹری الاؤ کرے گا. اور یہ پوری دنیا کا یہی نظام ہے. یہ وہ افغان شہری جو کہ جرمنی میں, یورپی یونین میں اور امریکہ میں جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو بڑی پیشنٹلی وہ تمام پروسیس کو برداشت کرتے ہیں, گزرتے ہیں. تو جی تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا 40 سال, اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں تمام دنیا کے غیر ملکیوں کے ساتھ ایک ایکول, ٹرانسپیرنٹ, کنسسٹنٹ بیہیویئر رکھنا چاہیے. ویزا پالیسی ایک ہونی چاہیے, پہلی بات. دیکھیں ابھی دوسری بات یہ ہے
کہ ابھی صدر ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. اب وہ چاہے پاکستانی ہو, افغان ہو, انڈین ہو, عربی ہو, کسی بھی ملک کا شہری ہے جو کہ انلیگل ہے, میکسیکن ہے, تو اس کو وہ نکال رہے ہیں. 2 جہاز انڈیا کے انلیگل شہریوں سے بھرے ہوئے یو ایس ایئر فورس کے انڈیا میں پہنچے ہیں, اس بات کے باوجود کہ وہ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی میں انلیگل امیگرینٹ جو ہیں ایک بڑا خطرہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال میں یہ ڈیسیجن بہت پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا, لیکن اب تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈائریکٹلی افغان گورنمنٹ اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لیے, تو یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے. ٹرو. جب ڈسکشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے تو ایک چیز بہت زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ طالبان میں بھی ہارڈ لائنرز موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں, ابھی ہمیں پہلے طریقے سے جیسے ہم 90s میں گورن کر رہے تھے, دیز آر ناٹ دا ٹائمز کہ ہم اس طرح گورن کریں. اب ان کے ہارڈ لائنرز کی اور جن کی سافٹ اپروچ ہے ان کی آپس لڑائی میں اگر کیجولٹی پاکستان بنتا ہے تو دیٹ از ناٹ آر پرابلم, بٹ پر سے کیا واقعی ایسا ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں بھی اس چیز میں کوئی ان فائٹنگ چل رہی ہے؟ ایبسولوٹلی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اعلیٰ ترین یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل سے چند دن پہلے بات خود بھی ہوئی, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو کوئٹہ کے جو قندھار شورا ہے اور جو حقانی گروپ ہے اس کے درمیان بہت سخت ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے, اور کئی ان کے اہم جو حکومت کے اراکین ہیں وہ دیگر ممالک گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے ہیں, اور کھل کے افغانستان کے اندر کئی حکومت کے اعلیٰ افسران اپنی قیادت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. اور جو قندھار کا گروپ ہے جو ان کی آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ ہے اس کے بڑے شدید اختلافات ہیں ان حقانی گروپ اور دیگر لوگوں سے جو کہ دنیا کے ساتھ بہتر سفارتی معاملات چاہتے ہیں. لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں یوں لگتا ہے کہ وہ ایک پریگمیٹک ریسپانسبل ڈپلومیسی کے تقاضوں کو نہیں سمجھنا چاہتے اور دنیا میں مین سٹریمنگ کو اتنا اہمیت نہیں دیتے جتنا اپنے ٹریڈیشنل جو بھی ان کا ویلیو سسٹم ہے اس کو اہم سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان سمیت, مسلم دنیا سمیت, عالمی برادری سمیت بہت شدید تحفظات ہیں افغانستان کے حوالے سے, کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ملک میں بہت شدید ان فائٹنگ چل رہی ہے, ان کے پاور سٹرگل چل رہی ہے, افغانستان منشیات انلیگل آرمز کا بہت بڑا سورس ہے, بلکہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں جس کا اقوام متحدہ بھی اعتراف کر چکی ہے اس کا ایک سورس بن چکا ہے. اور تلسی گباج جو کہ امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے, انہوں نے خود 23 سال امریکی افواج میں سرو کیا ہے کہ جناب اتنی تیزی سے وہاں دہشت گرد تنظیمیں اپنا پاؤں جما رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی جانب دوبارہ رجوع کرنا پڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سید محمد علی فار یور ٹائم. دا فیکٹ از کہ بیک ان 2023 جب فرسٹ ٹائم پاکستان نے یہ پالیسی اپنائی تھی کہ انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجیں, تو آئی واز ان واشنگٹن اور پاکستانی ایمبیسی کے باہر افغانز نے اور کچھ اور فیکشنز نے بڑا احتجاج کیا, اینڈ دے ور لٹرلی بلنگ دا پاکستانی ڈپلومیٹس اوور دیئر کہ یہ آپ لوگ بڑا ان ہیومن ایکٹ کر رہے ہیں, ریفیوجیز کو واپس بھیجنا اس ملک میں جہاں ان کو خود خطرہ ہے. تو آج وہ چیز پروو ہو رہی ہے جب نام لے کے ٹریول بینز خود امریکہ لگا رہا ہے, یورپ لگا رہا ہے, اس میں ریسزم ان کو نظر نہیں آتا, کبھی وہ عرب کنٹریز کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ پاکستان اور افغانستان کی. سو دا کریکس از کہ وین اٹ کمز ٹو یور نیشنل سیکیورٹی تو آپ کچھ بھی کریں گے, آپ نے اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو سیکیور کرنا ہے. سو دس از دا رائٹ اپروچ جو شاید ہمیں بہت پہلے لے لینی چاہیے تھی, اور اس پہ ایک الگ ڈبیٹ بھی بنتی ہے کہ انفلکس آف ریفیوجیز سے جو آپ کے سوشل نارمز میں, کلچرل نارمز میں چینج آتا ہے اور ایک جو ایکسٹریمزم بڑھا پاکستان میں, اس کا رسپانسبل کون ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور آخر میں بات کرتے ہیں خواتین کے عالمی دن کی. ویسے تو یہ کانسیپٹ صرف ایک سمبلزم کے طور پہ یوز ہوتا ہے, ورلڈ چلڈرن ڈے, ورلڈ ویمن ڈے اینڈ آل دیٹ. ادروائز ایوری ڈے از اے چائلڈس ڈے, ایوری ڈے از اے ویمنس ڈے, اور سب کا جو ایک ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے وہ اکراس دا بورڈ سارا سال ہی چلتا رہتا ہے. لیکن کیونکہ یو این کیلنڈر میں یہ دن مارک کیے ہوئے ہیں تو ہم ان کو اسپیشلی سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا سال بات چیت کرتے رہتے ہیں اکانومی کے بارے میں، کون سے ملک نے کیسے ترقی کی، کہیں بھی ہم یہ ذکر نہیں کرتے کہ اپروچ چینج کر کے کہاں لوگوں نے ترقی کی ہے، اور جہاں بھی قوموں نے اپنی اپروچ چینج کی ہے وہاں پہ انہوں نے فنومنل کامیابی حاصل کی ہے۔ چائنا کی بہت بات ہوتی ہے تو صرف چائنا کو ہی دیکھ لیتے ہیں، انتہائی آرتھوڈاکس سوسائٹی تھی، لیکن جب انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کر لی کہ انہوں نے اکنامک ریوائول کی طرف جانا ہے، گروتھ کی طرف جانا ہے اور اکنامک جائنٹ بننا ہے، تو انہوں نے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو ان کی پاپولیشن کے سب سیگمنٹس تھے ان کو یوز کرنا شروع کیا تھا، سارے ورکنگ ہینڈز کو ایکولی انوالو کیا ان دا نیشن بلڈنگ۔ اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، جو کر سکتا تھا اس نے کیا، اور آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک تھریٹ سمجھتی ہے، اکانومی اتنی جائنٹ ہو گئی ہے، اتنا اس کا حجم بڑھ گیا ہے چائنا کا۔ سو کانسیپٹ یہی ہے، اگر آپ اپنی 50% پاپولیشن، اگر پاکستان کی بات کریں تو خواتین تقریباً 49% ہیں، اگر آپ 49% آف یور پاپولیشن کو ان کا استحصال کریں گے، ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے، ایکول اپرچونٹی نہیں دیں گے، ان کو ایکول سٹیزن نہیں ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر جو آپ کا خواب ہے چاہے کسی بھی حکومت کا ہو، کسی بھی کانسیپٹ کے تحت ہو، ترقی کا، وہ کسی بھی طرح کی ترقی ہو، وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ سو ایکوالٹی از دا میسج، اور ہم تو کیونکہ ابھی پیچھے ہیں، تھرڈ ورلڈ میں ہیں، ہم ابھی تک ایکوالٹی کو ہی کیچ اپ نہیں کر پائے۔ جو دنیا میں آج کے دن میسج دیا گیا ہے وہ ہے ایکسلریٹ دی ایکشن، کہ آپ صرف سوچ سے باہر نکلیں کہ خواتین کے بھی رائٹس ہیں اور ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے، اس کو ایکشن میں دکھائیں اور ایکشن کو بھی ایکسلریٹ کر کے دکھائیں۔ دس از دا میسج ٹو دا سوسائٹی۔ اپنے ارد گرد آپ کے جو بھی خواتین موجود ہیں، گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، آفیسز تک جاتا ہے، راستوں میں آپ سفر کرتے ہیں وہاں تک جاتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو انکریج کریں۔ I'll see you tomorrow.